अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। आज की बड़ी बात, सिंध हुकूमत तब्दील कर रहे हैं, वज़ीर आला मुराद अली शाह को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, ये मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वफाकी हुकूमत 48 घंटों में गिरा सकते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, ये मुतालबा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जाली अकाउंट्स केस में JIT रिपोर्ट सामने आने के बाद वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए, जिसके बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस फैसले पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए नज़रसानी का हुक्म दिया था। ताहम आज वफाकी काबीना ने इस फैसले पर नज़रसानी तो की, लेकिन ये नाम ECL से निकाले नहीं, बल्कि एक कमेटी बनाई गई है जो ये जायज़ा लेगी कि क्या ये नाम ECL से निकाले जाएं या नहीं। आज काबीना ने यह फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, उसके मुताबिक ये जो लिस्ट है ये ECL रिव्यू कमेटी को भेज दी जाए, जो कि वजारत दाखिला के अंदर काम कर रही है, और उनसे फिर इसके ऊपर रिपोर्ट ली जाए और वो मटेरियल अगले हफ्ते काबीना के सामने रखेंगे। वो बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि जिसके ऊपर वो समझते हैं कि नामों को ECL के ऊपर डालने पर नज़रसानी होनी चाहिए। सबसे जो ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है हमारे सामने, सबसे जो बदतरीन मिसाल है हमारे सामने, वो इसहाक डार की है। एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर, वज़ीर आज़म अपना जहाज़ उसको देते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और वो उस जहाज़ में मुल्क से फ़रार होता है और आज तक वापस नहीं आया। जहां हुकूमत वफाकी हुकूमत ECL के मामले पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही, वहीं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ खामोश जोड़ तोड़ भी जारी है और ज़ुबानी बयानबाजी भी। PTI के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान के मुताबिक मुराद अली शाह 20 से 25 रोज़ में खुद ही मुस्ताफ़ी होने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कभी हटी थी ना कभी हटेगी। जो हमारी डिमांड है वो हमारी यही डिमांड है कि वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर जो है वो फौरी तौर पर रिज़ाइन करें, और ये एक तरीके से हमारी वार्निंग समझ लें, और फिर उसके बाद आपकी मर्जी है मामला जिस तरह। हुकूमती फैसलों और बयानबाजी पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में भी शिद्दत और सख्ती बढ़ती जा रही है। PTI वाले जिनके सिर्फ 30 अराकीन हैं, जो कि 1/3 हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 99 अराकीन हमारे हैं, वो ये डिमांड कर सकते हैं कि हम हुकूमत ख़त्म करने वाले हैं और बहुत जल्द सिंध में PTI की हुकूमत आने वाली है। और वो PTI जिसकी पंजाब में और वफाक में मखलूत हुकूमत है, अपने अराकीन नहीं है उनके, वो मांगे तांगे की हुकूमत है। तो 2-4 लोग तो इधर उधर उनके हो सकते हैं, कोई भी उनका इत्तेहादियात कह सकता है, मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। और हमारी इत्तलात ये हैं कि एक इत्तेहादी तो ऑलरेडी कह चुका है कि हम आपसे खुश नहीं हैं आपकी काविशों से। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने किरदार पे। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रा सी अपोजिशन मुत्तहद हो गई तो शायद उनको अपनी हुकूमत। मुर्तज़ा वहाब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि वफाक सिंध हुकूमत को गिराने की कोशिश में है, लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत के खिलाफ घेराव तंग कर रही है। गुज़श्ता रोज़ नबील गबोल ने बड़ी बात में यहाँ तक कह दिया था कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और अगले वज़ीर आज़म तक का फैसला हो चुका है। लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब एक ही पेज पर है। हम आपकी हुकूमत जो है 48 आवर्स में गिरा सकते हैं, क्योंकि हमारी बातचीत जो है वो उन जमातों के साथ हो चुकी है जिन्होंने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने में आपको वोट दिया है, वो आपसे खुश नहीं है। हमें तो सिर्फ 8 मेंबर्स की ज़रूरत है हुकूमत गिराने के लिए, लेकिन इस वक्त हमारे पास तकरीबन 25 मेंबर्स हैं कौमी असम्बली के जो कि तैयार बैठे हैं, लेकिन हम अभी तक ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पहले सेनेट पे तवज्जो। सरदार नबील गबोल के मुताबिक तमाम होमवर्क मुकम्मल है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी एक ही पेज पर आ गए हैं। क्या नबील गबोल साहब का दावा दुरुस्त है? वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए मुस्लिम लीग नून भी क्या तैयार है? दूसरी जानिब आज नैब ने साबिक वफाकी वजीर पेट्रोलियम और साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत उनकी वजारत के मुतअद्दिद अफसरान के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया है। अभी तक ये नहीं मालूम कि कौन से नए केसेस उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं, मामलात क्या हैं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो। पहले तो चलते हैं, अभी खबर जो आई है कि नैब ने नई इंक्वायरी शुरू कर दी है, प्रेस रिलीज़ आ गई है सामने, लेकिन उसमें मेंशन नहीं हुआ कि वो आपके ख़िलाफ़ कौन सी इंक्वायरीज़ जो हैं वो करने जा रही हैं। तो क्या आप तैयार हैं नई इंक्वायरीज़ के लिए? जी, जो मर्जी इंक्वायरी कर रही, मैं तो हाजिर हूँ। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जिसने इल्ज़ाम लगाना है ज़रूर इल्ज़ाम लगाए, और मैं बतौर वज़ीर और वज़ीर आज़म अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने काम नहीं किया या मैं वो नहीं किया, लेकिन
الزام جو لگانا ہے عوام کے سامنے الزام رکھیں، جو مرضی الزام لگائیں، جو مرضی انویسٹیگیشن کر لیں۔ اچھا، اس میں عبائی صاحب یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وفاقی وزیر پیٹرولیم تھے، آلدو آپ نے یہی پورٹ فولیو جب آپ پرائم منسٹر تھے تب بھی آپ کے پاس تھا، لیکن کچھ کلو نہیں، کوئی رابطہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا کہ جی کون سا کیس ہے، کون سی مجھ سے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ آج ہی میں نے تو ابھی حامد میر صاحب کے پروگرام پہ تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ پریس ریلیز جاری ہوا ہے۔ بہرحال میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ اگر بتا دیں کہ کیا ایشو ہے۔ اور وہ عبائی صاحب ایل این جی والا معاملہ جو تھا کیا وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا؟ کیونکہ اس میں کوئی مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، آ کے رابطہ کر لیں، بتا دیں کیا الزام لگانا چاہتے ہیں، تو میں حاضر ہوں الزام کا جواب دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کا بھائی صاحب دعویٰ یہ ہے، نبیل گبول صاحب کا کلپ بھی آپ نے سنا کہ جی 48 گھنٹوں میں وہ گورنمنٹ گرا سکتے ہیں، عدم اعتماد اگر لے آئیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیراعظم کا نام تک فائنل ہو گیا اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ہی پیج پر ہیں۔ دیکھیں، میں نبیل گبول صاحب اس کا جواب دے پائیں گے، میں تو کسی ایسی مشورے میں شامل نہیں تھا کہ جس میں حکومت گرانے کی بات کی گئی ہو، اور اس حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی گر جائے گی۔ جو حالات اس کے ہیں اور جس طرف یہ جا رہے ہیں تو اپنے بوجھ تلے خود ہی دب جائیں گے۔ تو تحریک عدم اعتماد اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے آتی ہے تو آپ اس کا حصہ بننے کے لیے فی الحال نہیں تیار؟ دیکھیں، وہ مشورے کے بعد ہی ہوگا نا۔ اگر وہ عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو مشورہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اپوزیشن ساری ہوگی تو تحریک عدم اعتماد بنے گی، تو اس میں دیگر جماعتیں بھی ہیں، سب سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ ٹائمنگ ہوتی ہے تحریک عدم اعتماد کی، عوام کے اندر کیا اس کا اثر ہوتا ہے، عوام تنگ ہے، یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جتنی اس حکومت نے عوام کا کانفیڈنس لوز کیا ہے اتنے کم عرصے میں، 5 مہینے مکمل نہیں ہوئے، شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے نہیں کیا، تو عوام کا جو اس پہ رائے ہے وہ بھی دیکھنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد۔ اکارڈنگ ٹو جو میں سمجھ پا رہا ہوں اٹس پرابلی اسٹل ٹو ارلی عدم اعتماد کے لیے۔ دیکھیے، ٹو ارلی، یہ میں نے کہا نا، یہ فیصلے مشورے سے ہوتے ہیں اور عوام کا جو رجحان اس کو دیکھ کر ہوتے ہیں، تو پہلے 5 مہینے میں عدم اعتماد کرنا کچھ مناسب بات نہیں لگتی۔ حالانکہ حکومت کی بے پناہ کوتاہیاں ہیں، عوام پر بوجھ ڈالا گیا ہے، لوگ تنگ ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، حکومت چلتی نظر نہیں آتی، لیکن ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، بہرحال یہ وقت بتائے گا۔ ٹھیک ہے سر، جو سندھ گورنمنٹ میں ہو رہا ہے اور وفاقی حکومت تو اب تو خیر کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم تبدیل نہیں کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی اب بھی سمجھ رہی ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ کو گرانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے، اگر یہ سازشیں ہو رہی ہیں تو مسلم لیگ نون کی کیا ٹیک ہوگی اس پہ؟ دیکھیں، ہم تو ہر غیر جمہوری عمل کے خلاف ہیں، اس لیے اگر سندھ گورنمنٹ کے خلاف کوئی موو ہوتی ہے تو عدم اعتماد کے ذریعے ہی ہوگی۔ گورنر رول والا معاملہ تو اب ختم ہو چکا ہے، وہ تو پاسبل نہیں ہوگا، یا وہ ویسے بھی ایک غیر جمہوری فعل ہوتا ہے، تو اب عدم اعتماد وہ لائیں، بڑے شوق سے لائیں، یہ ان کا حق ہے پی ٹی آئی کا سندھ اسمبلی کے اندر، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی مقصد حل ہوگا کسی کا۔ پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک جی آئی ٹی رپورٹ آئی ہے، ایسی جی آئی ٹی رپورٹس پہلے بھی آئی ہیں، اب ان میں دیکھنا پڑے گا کہ ایویڈنس کی کیا نوعیت ہے، کیا ایویڈنس پروسیکیوٹیبل ہے، کن لوگوں کے خلاف ہے، تو ہم ہمیشہ ان چیزوں کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اس جی آئی ٹی اگر آئی تھی، سپریم کورٹ نے بنوائی تھی، اس پروسیس کو آگے چلاتے، لیکن یہاں پر تو وہ انفارمیشن منسٹر تیار تھے کہ حملہ آور ہوں گے سندھ حکومت پر، تہس نہس کر دیں گے، تو وہ بھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، تو میرے خیال ہے کوئی عقل شاید ٹھکانے آ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے یا کچھ اور وجہ؟ نہیں، مجھے نہیں پتہ، یہ وہی بتائیں گے، ان سے پوچھیں۔ وہ دیکھیں، یہ حکومت ایسی ہے کہ بات پہلے کرتے سوچتے بعد میں، اور خاص طور انفارمیشن منسٹر تو میں نے دیکھا کہ اکثر جو بات وہ کرتے ہیں اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی اتنا سفید جھوٹ میں نے یقین کریں کسی آدمی کو بولتے نہیں سنا۔ میرے وہ دوست ہیں بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے،
ابھی میں نے آپ کے کلپ میں سنا سے ہمارے بھی دوست ہیں وہ، لیکن ابھی میں نے سنا آپ کے کلپ میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عباسی نے کو جہاز دیا اور ملک سے باہر بھیج دیا. وہ اگلا کوشچن تھا آپ سے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کو آپ نے اپنے جہاز میں بٹھا کے باہر بھجوا دیا. جی دیکھیں نا، جہاز کا ریکارڈ سارا ہوگا حکومت کے پاس، ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. تو میں تو توقع کروں گا کہ مجھ سے وہ معذرت کریں گے اور اپنی اگلی پریس ٹاک میں بتائیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا میں نے حقیقت پوچھے بغیر ذکر کر دیا. ٹھیک. کیونکہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کا نام لے کر کوئی بات کریں اور وہ حقیقت پر مبنی نہ ہو تو پھر معذرت کرنی چاہیے. یہ بنیادی ایتھکس کا تقاضا ہے. آپ تو سر کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. اسحاق ڈار صاحب کو آپ جہاز ریڈی کر کے میں نہیں کہتا، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، ملک کا وزیر اعظم تھا. یہ کام ایسے نہیں ہوتے جس طرح فواد صاحب. میں عمران خان نہیں ہوں کہ ECL والا بندے کو ساتھ بٹھا کر جہاز میں لے جاؤں. تو اس لیے بات جو کرے ذمہ داری سے کریں اور حقائق کے مطابق کریں. تو جہازوں کا ریکارڈ اس پہ کون بیٹھتا ہے یہ حکومت کے پاس ہے. 1 منٹ لگے گا، منگا کر دیکھ لیں. اچھا سر، جو اسحاق ڈار صاحب کی اگر بات ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے پرسوں ایک شو میں یہ کہا کہ جی انہیں بھی آنا چاہیے بالکل اور فیس کرنا چاہیے کورٹ کو، کیونکہ اگر نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ فیس کر رہے ہیں. آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ اسحاق ڈار صاحب کو واپس آ کے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ان کا فیصلہ ہے، اور میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ جس طرح کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، عدالتوں میں انصاف کی توقع نہیں ہے. نہ نواز شریف صاحب کو تھی اور نہ ہی اسحاق ڈار صاحب کو ہے. ٹھیک. تو اب ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. عدالت کا انہوں نے وہاں پر ریکارڈ بھی پیش کیا تھا. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اسحاق ڈار پہ کیس کیا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ہر شخص اسحاق ڈار کرتا ہے. آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ اسحاق ڈار نے جرم کیا ہے. اور دوسری یہ بات کہ کیا ان حالات کے بعد جہاں آپ نے ایک میڈیا ٹرائل کر کے ایک بندے کو بدنام کر دیا، کنوکٹ کر دیا، ہر کی نظر میں اس کو مجرم ٹھہرا دیا، کیا اس کو انصاف ملے گا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. انصاف کا تقاضا. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہی بات تو پھر نواز شریف اور مریم نواز بھی کر سکتے ہیں، شہباز شریف بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی تو فیس کر رہے ہیں. بالکل انہوں نے کیا ہے، انہوں نے فیس کیا ہے. حالانکہ بالکل یہ حقیقت ان پہ زیادہ اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ کوئی انصاف کی توقع. میں نے ایز اے پرائم منسٹر بھی کہا کہ ان عدالتوں میں نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں مل سکتا کیونکہ انصاف کا ماحول نہیں ہے. انصاف کی بنیادی تقاضا ہوتا ہے کہ نہ صرف ہوتا ہوا نظر آئے. سر ECL کا جو معاملہ ہے، چیف جسٹس صاحب نے بڑے سخت اس پہ ریمارکس دیے کہ جی آپ سٹنگ CM کو کیسے ECL میں ڈال سکتے ہیں. وہ بھی JIT کی ریکمنڈیشن پہ. JIT کوئی ادارہ تو نہیں ہے، ایک آفیسرز تعینات ہو جاتے ہیں کہ انویسٹیگیشن وہ کر کے ایک رپورٹ مرتب کرتے ہیں. لیکن آج وفاقی کابینہ نے ان کے نام نکالے نہیں. ایک ریویو کمیٹی کو جو ہے وہ اب دیکھیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ECL میں سے ان لوگوں کو نکال دینا چاہیے؟ 172 لوگ جو ہیں ان میں بلاول صاحب بھی شامل ہیں اور CM سندھ بھی شامل ہیں اس میں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ایکشن پہلے لیتے ہیں، ہم خود انصاف کرتے ہیں. آج حکومت عدالتوں کا کام کرتی ہے. وہ پہلے کہتی ہے کہ یہ آدمی چور ہے، ہم نے اس کو کنوکٹ کر دیا، عدالتیں بعد میں کریں گی. اس طرح انصاف نہیں ہوتا. یہ لوگ بھاگنے والے تو نہیں ہیں. بلاول بھٹو ملک سے بھاگ کر چل جائے گا؟ بلاول بھٹو نے کون سا سرکاری عہدہ رکھا ہے؟ کون سا یہاں پر کاروبار کیا ہے؟ کس بات پر آپ ECL پہ ڈال رہے ہیں؟ پھر تو پورا پاکستان ECL پہ ڈال دیں. یہ ECL جو ہوتا ہے بڑا سلیکٹیولی یوز ہوتا ہے جہاں کسی کے بھاگنے کا خدشہ ہو. آج لیڈر آف اپوزیشن جیل میں ہے، کوئی الزام نہیں ہے. آپ پولیٹیکل لیڈرز کو، چیف منسٹرز کو آپ ECL پر ڈالنا چاہتے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا تاثر دے رہے ہیں ملک کے اندر؟ اب بھائی صاحب اکانومی کی اگر بات کی جائے، الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس سٹیٹ میں اکانومی کو چھوڑ کے گئی ہے، اور گورنمنٹ یہ کلیم کر چکی ہے کہ جی 4 مہینوں میں ابھی سٹیبلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ جو تھا آن دا ریکارڈ پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے، اسد عمر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جی وہ تقریباً حل ہو چکا ہے، آلدو وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا فگرز میں. کیا ٹیک ہے آپ کی اس پہ؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے جو حکومت کے ترجمان ہیں، معاشی معاملات پر ترجمان ہیں، ان کی باتیں آپ سن لیں. آپ کلپ دکھا دیں لوگوں کو. دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا، مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے.
میں نے کہا تھا اپنا منہ بند رکھیں. ہمارے ہی پروگرام میں کہا جی آپ کے پروگرام میں کہا تھا منہ بند رکھیں. آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں, پچھلے نومبر میں ایکسپورٹس 1.9 بلین تھی, اس دفعہ 1.78 بلین ہے. 3% اس کی وجہ ہے, حالانکہ آپ نے 30% ڈالر. فاروق سلیم صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 30% جو ہے روپے کو ڈی ویلیو کیا. یہ غلط کہہ رہے ہیں. اچھا, انہوں نے ڈی ویلیو نہیں کیا, کروایا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, مجھے ٹی وی پر پتہ چلا ہے. دیکھیں معاملہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے. حکومت نے یہ خود کہا ہے کہ ہم نے ڈی ویلیو نہیں کیا, تو ایک فری فال میں ہے کرنسی. ٹھیک, یہ سب سے بڑا نقصان ہے, یہ اس حکومت کی ناکامی ہے. نہیں, وہ تو فاروق سلیم صاحب خود بھی مان رہے ہیں نا کہ جی یہ غلط اسٹریٹجی. دیکھیں غلط یہ اسٹریٹجی نہیں تھی. میں یہ بات سے اختلاف کرتا ہوں. ایسی کوئی اسٹریٹجی حکومت نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ڈی ویلیو کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹس بڑھیں. ایکسپورٹس پر ڈی ویلیویشن کا ایک حد تک ایفیکٹ آتا ہے, اس کے بعد فائدہ نہیں ہوتا. وہ ڈی ویلیویشن ہم نے اپنے زمانے میں کر دی تھی. آپ نومبر کے بعد سے جون تک جو ایکسپورٹس ہوئی ہیں, آپ اس کا رائزنگ ٹرینڈ دیکھیں. جب سے انٹرم گورنمنٹ میں پھر بھی سٹیبل رہا, جب سے یہ حکومت آئی ہے 4.5 مہینے میں ایکسپورٹس ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو حکومت کو نوٹس لینا چاہیے. اور جو کچھ فاروق سلیم نے, جو حکومت کے ترجمان ہیں, جی ان کا کام ہے حکومت کے جو معاشی اصلاحات ہیں ان کی ترجمانی کرنا. اگر آپ کا ترجمان آپ کی حکومت پہ تنقید کر رہا ہے تو پھر حکومت کا کیا حال ہے؟ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا پرائم منسٹر معیشت کے انچارج ہیں؟ کیا فنانس منسٹر ہیں؟ کیا کوئی اور منسٹر ہے؟ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج اس پہ کوئی نہ کوئی پریسر ہوگا, اسد عمر صاحب کوئی اس پہ بیان دے گی, کیونکہ ایک انسرٹنٹی اور بڑے لوگ کنسرن ہیں جو فاروق سلیم صاحب نے کل کہا. اب بھائی صاحب آخری ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جو مومن ڈیم کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے, رزاق داؤد صاحب ایڈوائزر ہیں, یہ اب پی ٹی آئی کا ایک ٹیک یہ رہا تھا کہ جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ اگر کسی پولیٹیشین کا, کیبنٹ ممبر کا آ جائے تو اس کو چوز کرنا پڑے گا کہ وہ کیبنٹ میں رہے یا اپنے انٹرسٹ کی طرف جائے. اب پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ جی ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ان کو یہ میرٹ پہ ہی کانٹریکٹ ملا ہو, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں میں ایک بات پہلے معیشت پہ کر دوں. اس وقت بہت ضروری ہے کہ حکومت کا کوئی سینئر آدمی, فنانس منسٹر یا پرائم منسٹر, آ کر جو کچھ ڈاکٹر فاروق سلیم نے کہا ہے, جو کہ اس حکومت پر ایک بہت بڑی تنقید ہے, اس کی ناکامی کا ثبوت ہے, اپنا ترجمان کہہ رہا ہے, اس کی آ کے وضاحت کریں کہ اس نے کیا کہا ہے, کیا صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے. دوسری بات جو آپ نے ابھی رزاق داؤد صاحب کے حوالے سے کی, میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں کہوں گا بالکل یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, رزاق داؤد صاحب کو چھوڑنا چاہیے. اور اگر پی ٹی آئی کا کوئی آدمی ہوتا یہی بات کرتا, لیکن میں آبجیکٹیولی بات کروں گا کیونکہ میری ذمہ داری ہے. جی جی, میں رزاق داؤد صاحب کو 20 سال سے جانتا ہوں, میرے پی آئی اے کے بورڈ بھی رہے ہیں, میں نے ایز اے منسٹر بھی ان کے ساتھ کام کیا, ان کے بہت سے کاروبار ہیں. اور یہ پہلی دفعہ وہ کسی حکومت میں آئے, اس سے پہلے ایک آدھے انٹرم گورنمنٹ میں رہے ہیں, لیکن پہلی دفعہ کسی حکومت میں شامل ہوئے ہیں اور ایڈوائزر ہیں اور منسٹریل عہدہ رکھتے ہیں, تو کیبنٹ کے ٹیبل پر بھی بیٹھتے ہیں. اب ایشو یہ ہے, یہ مومند ڈیم جس کی آج بنانے کے سارے وعدے کر رہے ہیں, یہ دعوے کر رہے ہیں, یہ ہمارے زمانے میں ٹینڈر ہوا تھا. یہ آج سے تقریباً 6-8 مہینے پہلے کی بات ہے, یا شاید 10-11 مہینے پہلے کی بات ہے. ٹینڈر ہوا, اس میں ان 2 کمپنیوں نے حصہ لیا, دونوں چینی کمپنیاں تھیں, ان کے ایک پاکستانی پارٹنر بھی تھے جو منارٹی پارٹنر ہیں, میجورٹی نہیں ہے, جوائنٹ وینچر ہے. اس میں ایک کمپنی رزاق داؤد صاحب کی ہے جس کا نام ڈیسکان ہے, یا اس کے میجورٹی شیئر ہولڈر رزاق داؤد صاحب ہیں. آج کے نہیں ہیں, پچھلے 30-40 سال سے ہیں جب سے کمپنی بنی ہے. اور یہ پاکستان کی واحد کمپنی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے, کسی اور کمپنی میں کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا, اب ایشو یہ آیا, ٹینڈر پہلے ہو گیا ان کی حکومت جوائن کرنے سے, حکومت انہوں نے جوائن کی, ٹینڈر کھلے, جو دوسری کمپنی ٹیکنیکل بنیاد پہ ناک آؤٹ ہو گئی, یہ کمپنی, اس کا ٹینڈر کھلا. اب رزاق داؤد صاحب کیبنٹ کا حصہ بن گئے. رزاق داؤد صاحب جو میرا تجربہ ہے, ایک آنریبل آدمی ہے, ایتھیکل آدمی ہے. ٹھیک, اس کا فیصلہ ان کو خود کرنا چاہیے. ٹھیک, کہ یا وہ کمپنی سے علیحدہ ہوں
کیونکہ یہ بڑا حکومت کا ٹھیکہ ہے جی 30% ان کا حصہ ہے اور 300 کچھ ارب کا ٹھیکہ ہوگا، تو 90 ارب سے زیادہ کی رقم کا ٹھیکہ ان کی کمپنی کو جا رہا ہے. تو وہ کلیریفائی کر دیں کہ وہ کتنا شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں ڈیسکون کے اندر، کیونکہ اگر وہ اس ٹھیکے سے پروفٹ اٹھائیں گے تو پھر ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک، ابھی تک نہیں ہوا، میں پھر یہ کہوں گا ابھی تک نہیں ہوا، کیونکہ ٹینڈر پہلے آیا تھا، وزیر بعد میں بنے. اب یہ فیصلہ رزاق داؤد صاحب کی ٹیبل پہ ہے. ٹھیک، اگر وہ ان کی کمپنی اگر اس کے میجورٹی شیئر ہولڈر ہیں اور یہ کمپنی ٹھیکہ لیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو حکومتی عہدہ پھر نہیں رکھ سکتے. ٹھیک. شاہد خاقان عبائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. بڑی بات میں اب بات مومن ڈیم کی تعمیر کے اس ٹھیکے کی جو وفاقی حکومت کے لیے آج اس پر خاصی کڑی تنقید کا سامنا ہے. سارے پروگرامز میں ٹی وی کے اور ہر ٹی وی چینل پر مفادات کے ٹکراؤ کی بات ہو رہی ہے، الزامات لگ رہے ہیں. گزشتہ روز یہ خبر آئی کہ وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے ٹریڈ تجارت عبدالرزاق داؤد کی ملکیتی کمپنی ڈیسکون نے چائنیز کمپنی کے ساتھ شراکت داری کر کے مومن ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ حاصل کر لیا ہے. رپورٹس کے مطابق ان دونوں کمپنیوں کے جوائنٹ وینچر نے مومن ڈیم کی تعمیر کے لیے 309 ارب روپے کی بولی لگائی تھی. اس جوائنٹ وینچر کے علاوہ دوسرا جو جوائنٹ وینچر FWO پاور چائنا کا تھا، جس کی بولی کی جو تھی وہ تکنیکی بنیادوں پر مسترد کر دی گئی. اور پھر واحد بچنے والے جوائنٹ وینچر یعنی وزیراعظم کے مشیر کی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دے دیا گیا. اگر قواعد و ضوابط کا جائزہ لیا جائے تو ایسی صورتحال میں بولی کا عمل دوبارہ کیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اسی بنیاد پر اس ٹھیکے کے حوالے سے اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. ان تحفظات اور اعتراضات پر چیئرمین وابڈا کا موقف سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. پہلے میں نے بتایا کہ یہ اس کی جو RFP بنی تھی دیٹ واز سمویئر ان نومبر 2017 اور اس کی جو سبمیشن ہوئی ہے وہ جون 2018 میں ہوئی ہے. That is much before this government even came into beings. So we are completely without any favor, without any fear. We are not concerned who owns the company. We have no connection with anybody. آج وفاقی وزیر برائے آبی امور فیصل وارڈا نے اس تنازع کو سنبھالنے کی کوشش تو پوری کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک نیا تنازع بھی کھڑا کر گئے. رزاق داؤد صاحب کی جہاں تک بات ہو رہی ہے وہ اسپیشل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، اور ان کا کوئی تعلق کانٹریکٹ کے اندر نہ وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، نہ ہم انفلوئنس دینے والے لوگ ہیں، نہ انہوں نے کبھی اس قسم کی چیز کی ہے. تو یہ سوال آپ ہی کر سکتے ہیں، اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے، لیکن کیونکہ آپ میرے بزرگ ہیں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کوئی جواب دوں. کوئی اور آپ کی طرف سے ریپرزینٹیو ہوتا تو یہ جواب بھی میں نہیں دیتا اور مائک پہ اٹھا کے ادھر کر دیتا. آگے جی. دیکھیں جی، میری ریکویسٹ سنیں. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس بات پر، میں معذرت کر لیتا ہوں آپ سے اس بات پر. میں اس بات پہ آپ سے معذرت یہ کر لیتا ہوں. نہیں میری بات سنیں. میں نے سینے کا لحاظ کیا ہے، میں نے کہا میرے بزرگ ہیں. چلے میں معذرت کر لیتا ہوں. فیصل وارڈا صاحب نے معذرت تو بڑی کی، لیکن ان پر تنقید یہ ہوئی کہ ایک وفاقی وزیر ہو کے اس طرح کا رویہ پریس کانفرنس میں میڈیا کے ساتھ آپ روا نہیں رکھ سکتے. لیکن معذرت کے باوجود جو ہے ان کو شدید تنقید کا آج گورنمنٹ کو بھی سامنا کرنا پڑا. دوسری جانب اب اپوزیشن بھی اس ٹھیکے کو، جس ٹھیکے کی ہم بات کر رہے تھے رزاق داؤد صاحب کی جو کمپنی ہے، اس کو ملی شک کی نگاہ سے اب دیکھ رہی ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے ترجمان سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کے مطابق اپنے ہی مشیر یعنی ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کی کمپنی کو، اس کی ٹیم کو ٹھیکہ دے کر وزیراعظم عمران خان نے ایک اور یو ٹرن لیا ہے. مصطفیٰ نواز کے بقول مفادات کے ٹکراؤ کی بنیاد پر یہ ٹھیکہ منسوخ کیا جائے اور رزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ فوری طور پر حکومتی امور سے الگ بھی ہوں. یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے سابق حکومت کو ہر وقت شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں. جب آپ شہباز شریف کی کرپشن کھولیں گے نا، میں کہتا ہوں یہ پاکستان کا سب سے کرپٹ آدمی نکلے گا. اور ان کا کدھر پیسہ خرچ ہوا ہے؟ سڑکوں کے اوپر. سب سے زیادہ پیسہ کدھر بنتا ہے؟ سڑکوں کے اوپر. اور 4 کمپنیز کو انہوں نے سارے کانٹریکٹس دیے.
اس تمام معاملے پر حکومتی دفاع کیا ہے، بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما صداقت ابائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صداقت ابائی صاحب، رزاق داؤد صاحب کی کمپنی کو مومن ڈیم کا ٹھیکہ تو دے دیا گیا ہے، لیکن ان کا خود رزاق داؤد صاحب کا موقف یہ ہے کہ بطور چیئرمین وہ اس کمپنی سے عہدے سے جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں، لیکن الزام آپ کی گورنمنٹ پر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کے مشیر ہوتے ہوئے انہی کی کمپنی کو ایک بڑا ٹھیکہ ملنا، جس کا فائدہ بہرحال اوورآل اگر کل وہ گورنمنٹ میں نہیں بھی رہتے پھر بھی انہی کو ہوگا، انہی کی کمپنی ہے، یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ تو جو مورل گراؤنڈ کی تحریک انصاف خود بات کرتی ہے، تو آپ خود اسی مورل گراؤنڈ پر کب ان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، پی ٹی آئی نے ہمیشہ اس اویئرنیس میں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا قانون جو ہے وہ ملک میں اس کا عمل درآمد ہو، اور وہ بالکل اچھی بات ہے، اور آپ کی تنقید اور میڈیا کی تنقید اس بات پہ ہے کہ جو ہم نے ایک بات کی ہے اور ایک آپ کو ہائی مورل ویلیوز اور ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کی ہے، اس کے مطابق تو آپ کا الزام بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے فیکٹس اس طرح ہیں کہ یہ کوئی 2017 کے نومبر کا ان کی بڈ سبمٹ ہوئی ہے اور وہ پروسیس میں تھی، اور میری معلومات کے مطابق جب وہ کیبنٹ میں انہوں نے جوائن کیا تو انہوں نے خان صاحب کو یہ بتایا بھی کہ میں نے بڈ جمع کی ہوئی ہے اور وہ پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو یہ ہے، دو باتیں ہیں، ایک طرف آپ کو ایک کمپیٹنٹ آدمی مل رہا ہے اور ایک طرف آپ کو ایک بہت بڑی کمپنی کا ملکی ایک بہت بڑے ڈیم کا ٹھیکہ مل رہا ہے، تو اگر اس کے باوجود قومی مفاد اس کے برعکس ہے تو اس کو ریکنسیڈر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رزاق داؤد صاحب کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اور ان کی کمپنی سے فائدہ اگر ایٹ دا سیم ٹائم ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن آپ کی تنقید کا پہلو ہے اس میں، اور ہماری گورنمنٹ کو اس تنقید کو کاؤنٹر کرنا چاہیے اور رزاق داؤد صاحب کو اس کو ایکسپلین بھی کرنا چاہیے، اور میں بالکل بیٹھ کے تو اس کو ایسی پلینلی یا بلینک اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا۔ ہے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، ادھر بھی لاجک ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ بنتی ہے جو فیکٹس کے نہیں۔ ابائی صاحب دیکھیں، اب آپ نے تو خود ہی یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ تیار ہیں، رزاق داؤد صاحب کو خود ایکسپلینیشن اس کی دینی چاہیے، انہوں نے وزیراعظم کے سامنے اپنے کاروبار کی تفصیلات رکھ دی تھیں جب وہ تحریک انصاف کیبنٹ کا حصہ بننے جا رہے تھے، لیکن آپ ہی کی پارٹی کا ماضی میں یہ موقف رہا ہے کہ جو بھی شخص حکومت کا حصہ ہو، کابینہ کا حصہ ہو، وہ ذاتی کاروبار جو ہے وہ اسے نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اتنا بڑا کانٹریکٹ، اتنا بڑا ٹھیکہ ان کو ملنا، تو سوالات تو اٹھیں گے۔ طریقہ کار جس طرح سے بڈنگ ہوئی وہ بھی کہا جا رہا ہے متنازع ہے، دوسری جو بڑی کمپنی تھی بڑی، اسے تکنیکی بنیاد پر مسترد کر دیا گیا، اور رزاق داؤد صاحب کی کمپنی کو جو ہے وہ سنگل ہینڈڈلی وہ کانٹریکٹ جو ہے جیت گئی ہے، تو اس صورت میں تو دوبارہ بولی ہونی چاہیے تھی، سوالات تو اسی لیے اٹھ رہے ہیں نا۔ عادل، میں یہ جو آپ ایک شک کا اظہار کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ شک اپنے ذہن سے نکال دیں۔ نہیں، سوال کر رہا ہوں، میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ آج میڈیا بھی بول رہا ہے، آپ بھی بول رہے ہیں، اور آپ سارے لوگ ایک وقت خاموش تھے، اس کو ہم یہ آواز اٹھانے والے ہیں، تو میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر شکوک و شبہات ہوں تو یہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہماری گورنمنٹ کو، کنسرن منسٹرز کو اس شکوک و شبہات کو دور کرنا چاہیے، بیکاز ہمارا یہ بڑا اوپن سٹینس ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی چیز جو ہے نا آؤٹ آف روٹین ہے یا کوئی رولز فالو نہیں ہوئے، اگر نہیں ہوئے تو وہ غلط ہے، اور بالکل ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے۔ رزاق داؤد صاحب از دا رائٹ پرسن کو اس پہ اگر بولیں گے ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے، ہم پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی طرح بلائنڈلی اپنے کسی انڈیویجول کو۔ اچھا یہ بتائیں، آج وفاقی وزیر فیصل واڈے صاحب نے جس طرح اس معاملے کا دفاع کرنا چاہا، اس سے تو انہوں نے ایک دوسرا نیا تنازع شروع کر دیا۔ پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کئی بلین کی انہوں نے آفر کی ہے، این آر او لے رہے ہیں، کچھ رہنما آپ کے سندھ حکومت تبدیل کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پر آپ توجہ نہیں دے پا رہے، بیان بازی پر زیادہ زور ہے آپ کا۔ نہیں، فیصل واڈا صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے، اور ان کے بولنے کا اور بات کرنے کا اور وفاقی وزیر ہیں، مزاج ہے، اس میں انہوں نے احتیاط کرنا چاہیے، بات کی ہے، چونکہ آپ میڈیا ہیں اور آپ میڈیا کی سائیڈ لے رہے ہیں، تو میں ایسی بات تو نہیں ہے، میں پولیٹیشین کی سائیڈ لوں، جہاں سے بھی زیادتی ہو وہ زیادتی ہے، اگر انہوں نے کوئی ایسی ہارش بات کی ہے تو واپس لینی چاہیے، لیکن زیادہ بہتر ہے وہ اپنی پوزیشن کو خود ایکسپلین کریں۔ جہاں تک وہ اس رزاق داؤد صاحب والے کانٹریکٹ کو وضاحت کرنے آئے تو آئی ایم ود دیٹ، وہ انہوں نے صحیح کہا، انہوں نے بھی کیا، اور وابڈا کے چیئرمین نے بھی کیا، انہوں نے قوم کو یہ سوال اٹھائے، یہ آپ کا حق ہے، یہی جمہوریت ہے، یہی آپ کو بتانا ہے، یہی نواز شریف صاحب کو بتائیں، یہی زرداری صاحب کو بتائیں کہ جب کوئی سوال کرتی ہے جمہوریت میں قوم تو سوال کا حق ہوتا ہے ان کا، ہم جواب دینے کے تابع ہیں۔ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا آپ سوال کیوں کر رہے ہیں، آپ ٹھیک سوال کر رہے ہیں، اور میں نے کہا ہمارے جو لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، خاص کر اس کمپنی کے جو ہیڈ ہیں، وہ اس کا خود جواب دیں۔ تو آپ
فیصل واڈا صاحب والی بات میں تھوڑی سی زیادتی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے نہیں صداقت بھائی صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میڈیا نے تو فیصل واڈا صاحب کو نہیں کہا تھا نا کہ آپ آ کے ہمارے رپورٹر سے مس کنڈکٹ کریں بدتمیزی کریں. وفاقی وزیر ہیں وہ, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وفاقی وزیر کس طرح سے بات کرتے ہیں. آلدو انہوں نے خود معافی بھی مانگ لی, اگر انہوں نے غلطی نہیں کی تھی, میڈیا کی غلطی تھی, پھر انہوں نے معافی کیوں مانگی؟ نہیں ٹھیک ہے, میں نے تو پہلے ہی کہا ہے اگر انہوں نے کوئی مس کنڈکٹ کیا تو وہ خود جواب دیں. اب یہ ایک انڈیویجول کا اپنا ایکٹ ہے, اگر انہیں اس وقت کوئی ایسی ان سے سخت زبان میں لفظ نکل گیا اور انہوں نے اس کے بعد معذرت بھی کر لی تو میرا خیال ہے معذرت کو ہی قبول کر لینا چاہیے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ایکسپر آف دا مومنٹ میں کوئی بات نکل جاتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ معذرت کر لے تو اس کو غلط سمجھا ہے تو انہوں نے معذرت کی ہے. تو میں بھی سمجھتا ہوں اگر انہوں نے معذرت کر لی ہے تو اس معذرت کو ایکسیپٹ کر کے آگے چلنا چاہیے. وہ آپ کا اور ان کا گورنمنٹ کا اور میڈیا کا چولی دامن کا نہیں. عباس صاحب یہ اسپر آف دا مومنٹ جو ہم بار بار کہتے ہیں تو یہ کیبنٹ کے دیکھیں سینئر وفاقی وزراء ہیں, اسپر آف دا مومنٹ کتنی دفعہ اس طرح کی غلطیاں کریں گے. اب پریس کانفرنس میں بیٹھ کے اور میڈیا سے اس طرح کی بدتمیزی کرنا تو اسپر آف دا مومنٹ کو کب تک برداشت کریں گے؟ عام اگر لوگ ہوں تو ٹھیک ہے, پبلک آفس ہولڈر ہیں, وہ فیڈرل منسٹر ہیں. ہاں ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کچھ نئی گورنمنٹ ہے اور وہ بھی سیکھ رہے ہیں اور کچھ میڈیا کو بھی اتنی آزادی ملی ہے. میڈیا کو عادت تھی میاں نواز ہی صاحب کو اسپیسیفک میڈیا پسند اور لمیٹڈ سوال اور پہلے سے اسکرین کیے ہوئے سوال پڑھنے کی. اب آپ کو بھی آزادی ملی ہے تو تھوڑا سا اس کو چلنے دیں, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی زیادہ ذمہ داری کا اچھا اس ایک چیز سے میں متفق نہیں ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ میں زیادہ میڈیا کو آزادی ملی تھی اس دفعہ, اور اس ٹاپک پہ جاتے بھی نہیں ہیں کہ آج کل میڈیا کتنا آزاد ہے. پہلے آئے فاروق سلیم صاحب پہ, کل انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ معیشت پر جو حکومت ہے وہ بیماری کا علاج نہیں کر رہی بلکہ بیماری کی علامات کو دبا رہی ہے, چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ کو اپنی اس اسٹریٹجی پر غور کرنا پڑے گا کہ آپ نے روپے کی ویلیو جو ہے وہ کم کر دی 30%, لیکن ایکسپورٹس بڑھ نہیں پا رہی. تو وہ معاشی ترجمان ہیں, وہ اگر ایسی باتیں کریں گے تو پھر میڈیا تو سوال اٹھائے گا کہ یار کیا معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہاتھوں میں ہے یا نہیں اس وقت. میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن ان کو ہوئی ہے یا آپ شاید بات کرنے میں کوئی رہ گئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو سوال میں نے سنا تھا کہ آپ نے کہا کہ ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اور اس میں بھی اس منتھ میں ایکسپورٹ ریونیو کم ہوئے, تو میں آپ کو کہتا ہوں ذرا گوگل کر لیں سارے. ایک انٹرنیشنل کانسیپٹ ہے اکنامکس کا, اسے کہتے ہیں جے کرو. جب بھی کسی ملک میں ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو اس کا امیجیٹ جو ہے آپ کے ایکسپورٹ ریونیو میں نیگیٹو ہوتے ہیں, بیکاز ایکسپورٹ الاسٹیسٹی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ کا ٹائم, آپ کا اسے کہتے ہیں باٹل نیکس, سپلائی باٹل نیکس ہوتے ہیں. ایکسپورٹ کا آرڈر آنے میں, ایکسپورٹ کو تیار کر کے اس کو بیچنے میں اور ریونیو اٹین کرنے میں ایٹ لیسٹ کوارٹر لگتا ہے. تو اگر آپ کو وہ اپنے میڈیا پہ دکھا بھی دیں کہ جو جے کرو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈی ویلیویشن کے فوراً بعد ایکسپورٹ ریونیو کم ہوتے ہیں اور بعد میں بڑھیں گے, انشاءاللہ بڑھیں گے, کیونکہ آپ کا جو کرنسی تھی وہ آرٹیفیشلی بہت زیادہ ہائی تھی. آپ ذرا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے سارے اکانومی کے دعووں کے باوجود پاکستان کی تاریخی وہ واحد حکومت ہے شاہ صاحب جن کے دور میں ایکسپورٹ 25 ارب 2014 میں, 2015 میں جا کے 20 ارب, پھر 20 ارب اور پھر 23 ارب. یہ واحد دور ہے جس میں ایکسپورٹ گرے ہیں اور گرنے کی وجہ. بھائی صاحب دیکھیں میں نے آپ کو بالکل ایکسپلین کرنے کے لیے پورا ٹائم دیا, آپ کی وہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جے کرو آپ جو مجھے سمجھا رہے ہیں یہ آپ کی حکومت کے اپنے ترجمان کو اس کو سمجھائے نا. میرا تو سوال بڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا. ان سے میں نے جو پوچھا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے سارا, تو انہوں نے کہا جی ہماری حکمت عملی غلط تھی, پیسے کو ہم نے ڈی ویلیو کیا, ساتھ میں ایکسپورٹس بھی کم ہو رہی ہیں, تو متبادل حکمت عملی لانی چاہیے. آپ ہی نے ان کو ترجمان لگایا. تو یہ آپ جو صفائیاں یہاں پہ اب دے رہے ہیں وہ تو جو کہیں گے ہم تو بطور ترجمان ان کا بیان چلائیں گے. میرا خیال ہے اگر ان کی یہ غلطی ہے تو اس کو ماننا چاہیے, ایسی بات نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہماری جو پالیسی ہماری بنانے والے کوئی ایک بندہ نہیں ہے, پورا ایک تھنک ٹینک ہے, اکانومسٹ کا ایڈوائزری کاؤنسل ہے اور وہ سارے دنیا کے مانے ہوئے اکانومسٹ ہیں. اور میں جو شاید اتنا زیادہ کوئی بڑا میں اکانومی کو نہیں اپنے آپ کو دعوے دار کہتا, ایک اسٹوڈنٹ ہوں اکانومی کا, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو اس طرح بات کرنی چاہیے تھی. اگر انہوں نے اس طرح نہیں کی تو ہو سکتا ہے کوئی الفاظ کا ہیر پھیر اوپر نیچے ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ تھوڑا سا لانگ رن میں آتا ہے اور اس میں ایکسپورٹس ریونیو بڑھتے ہیں اور امپورٹ ایکسپینڈیچر کم ہوتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہوتا ہے, لیکن شروع میں وہ جے کرو نیچے آتا ہے, بعد میں اوپر جاتا ہے. یہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سننے والے بھی کسی بھی جگہ پہ
ٹائپ کر کے JCOV کو which shows the effects of devaluation, immediate effects of devaluation on current account, وہ کیا ہوتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے آپ کے اعتراض ٹھیک ہے, اگر انہوں نے ایسے کہا ہے تو یہ صحیح. صداقت عباسی صاحب, تھینک یو سو مچ فار ایکسپلیننگ JCOV. ناظرین, جو سوالات ہم نے فاروق سلیم صاحب کے سامنے رکھے تھے انہوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. صداقت عباسی صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. میرٹ اور انصاف کی دعوے دار برسر اقتدار جماعت تحریک انصاف کے دو اہم رہنماؤں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی کے خلاف صوبائی سروسز ٹرائیبیونل نے سخت فیصلہ آج دیا ہے. فیصلے کے مطابق اسد کیسر اور مشتاق غنی نے بطور اسپیکر صوبائی اسمبلی میرٹ اور انصاف کے اصولوں کو نظر انداز کیا, اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. سروسز ٹرائیبیونل اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میرٹ کے خلاف پروموشنز کی. اس فیصلے سے دونوں رہنماؤں کے لیے قانونی مشکلات تو پیدا ہو سکتی ہیں, لیکن اس معاملے پر آتے ہیں. یہ معاملہ 2017 میں اس وقت شروع ہوا جب سیکرٹری KP اسمبلی کے عہدے کے لیے ایک جونیئر آفیسر کو پروموشن دے کر سینئر ایڈیشنل سیکرٹری تعینات کیا گیا. ان کا نام تھا کفایت اللہ. ان کی کفایت اللہ کی سینیارٹی کو نظر انداز کیا گیا تھا. 11 اگست 2017 میں محکمانہ پروموشن کمیٹی نے اس تعیناتی کی منظوری دی, جس کے 4 دن بعد اس وقت کے اسپیکر اسد کیسر نے ایک جونیئر افسر کی ترقی اور تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا. اگلے ہی مہینے یعنی ستمبر 2017 میں سروسز ٹرائیبیونل نے اس تقرری کو روک دیا تھا, لیکن اس فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جونیئر آفیسر کو دوبارہ ترقی دے کر جو ہے تعینات کیا گیا, جس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ نے نومبر 2018 میں فیصلہ دیا. لیکن اس سے پہلے ہی نئے اسپیکر مشتاق غنی صاحب عدالت میں انہوں نے جاری جو کارروائی تھی, جو فیصلہ آیا تھا, اسے نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر اسی آفیسر کو دوبارہ ترقی دے دی. ٹرائیبیونل کے فیصلے کے مطابق اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سابق اور موجودہ سپیکرز کا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا, یک نکتی, کہ میرٹ اور انصاف کے خلاف ذاتی پسند اور ناپسند کو فروغ دیا جائے. ٹرائیبیونل کے مطابق اسد کیسر اور مشتاق غنی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. ٹرائیبیونل نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ اس فیصلے کے بعد اسپیکر کی انا آڑے آ سکتی ہے اور عین ممکن ہے کہ اسپیکر ٹرائیبیونل کے فیصلے کی پہلے کی طرح ایک بار پھر خلاف ورزی کرے. بڑی بات کا بڑا سوال یہ ہے کہ میرٹ اور انصاف کی دعوے دار جماعت کیا اس فیصلے پر اپنے دو رہنماؤں کے خلاف کارروائی کرے گی, یا ان کا دفاع اس کیس پر کیا ہے. تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پشاور سے خیبر پختونخوا اسمبلی کے موجودہ اسپیکر مشتاق غنی, اور اس کے علاوہ ایکٹنگ سیکرٹری KP اسمبلی کفایت اللہ کے وکیل علی عظیم افریدی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ علی عظیم افریدی جو ہیں وہ کفایت صاحب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کی سینیارٹی کو نظر انداز کر کے پہلے اسد کیسر صاحب نے, اس کے بعد مشتاق غنی صاحب نے من پسند بندے کو فیورٹزم کر کے اپوائنٹ کیا. اور آج جو سروسز ٹرائیبیونل کا فیصلہ آیا ہے یہ بھی کفایت صاحب کے حق میں ہی آیا ہے, اور فیصلے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے, فیصلے کے جو نکات تھے وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں, جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس فیصلے میں It has been established beyond any shadow or doubt that former and present speaker had one point agenda to promote nepotism, favoritism at the cost of merit. بڑا انتہائی سنگین فیصلہ آیا ہے, لیکن اس پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مشتاق غنی صاحب بھی, علی عظیم افریدی صاحب بھی. علی عظیم افریدی صاحب, آج جو فیصلہ آیا سروسز ٹرائیبیونل کا موجودہ اور سابق صوبائی اسپیکر کے خلاف, آپ کفایت اللہ صاحب کے وکیل تھے جن کی تعیناتی کا مقدمہ تھا, یہ معاملہ کیا تھا اور اس پر فیصلہ آج جو آیا, پہلے آپ سے تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیں گے اس پر. بنیادی طور پہ یہ مسئلہ شروع ہوا تھا دو ایڈیشنل سیکرٹریز کے مابین, ایک غلام سرور صاحب تھے, دوسرے نصر اللہ صاحب تھے جو موجودہ سیکرٹری تھے, جن کے خلاف کفایت اللہ افریدی صاحب نے بھی کیس فائل کیا تھا. غلام سرور کیس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نصر اللہ صاحب کی بطور سیکرٹری تعیناتی کو کالعدم قرار دیا گیا تھا. اس کے بعد ان کے خلاف سپریم کورٹ نے بھی وہی فیصلہ برقرار رکھا. اس دوران فارمر اسپیکر نے جو اسد کیسر صاحب تھے انہوں نے تو نصر اللہ صاحب کو سیکرٹری بنایا, پھر اس کے بعد جب مشتاق غنی صاحب نے اوتھ لیا تو آن دا ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے فرسٹ یہ کام کیا کہ نصر اللہ صاحب کی ریکمنڈیشنز پہ انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی بنائی, اور اس کے ساتھ ساتھ
ان کو دوبارہ سیکٹری تعینات کر دیا، باوجود اس کے کہ کفایت اللہ افریدی صاحب کا کیس سروسز ٹرائبیونل میں پینڈنگ تھا۔ تو ابھی وہی فیصلہ آیا جس کی توقع کی جا رہی تھی، چونکہ سپریم کورٹ نے ان کی تعیناتی کو پہلے سے ہی کالعدم قرار دے دیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو ریمارکس ہے سروسز ٹرائبیونل کے کفایت اللہ افریدی صاحب کے کیس میں کہ فارمر اسپیکر اور جو موجودہ اسپیکر ہیں ان کے انہولی الائنس کی وجہ سے ایک بلو آئیڈ بندے کو پروموٹ کیا گیا، اور جو سینئر موسٹ ایڈیشنل سیکرٹری تھے صوبائی اسمبلی کے ان کی وجہ سے یہ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا اور سروسز ٹرائبیونل اپروچ کرنا پڑا۔ اب اسپیکر اور فارمر اسپیکر اور موجودہ اسپیکر کے بارے میں سروس ٹرائبیونل یہ ریمارکس دیے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، جو کہ ان کی اوتھ کی خلاف ورزی میں بھی آتا ہے۔ تو اب انتظار اس بات کا ہے کہ اس فیصلے کو جلد علی عظیم افریدی صاحب، جو ریمارکس آپ نے بھی سنائے، ہم نے میرے سامنے بھی ایک کیس کا فیصلہ پڑا ہوا ہے سروسز ٹرائبیونل کے، کافی سخت ریمارکس ہے کہ عہدے کا ناجائز استعمال کیا گیا اسد کیسر صاحب کی طرف سے بھی اور مشتاق غنی صاحب کی طرف سے بھی، سینئر رہنما ہیں دونوں پاکستان تحریک انصاف کے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ جو ہے امپلیمنٹ نہ ہوا تو آگے آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ ابھی سروسز ٹرائبیونل کی جو ریمارکس ہیں وہ بہت ڈٹرمینیٹیو فیکٹر، بطور ایک ڈٹرمیننگ فیکٹر وہ یوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اشارتاً یہ کہا ہے کہ جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں وہ اس مس یوز اینڈ ابیوز آف اتھارٹی کا نوٹس لیں۔ تو میری دانش کے مطابق کنسرنڈ اتھارٹی جو ہے ممبرز آف نیشنل اسمبلی یا ممبرز آف پروونشل اسمبلیز کے متعلق وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہو گیا ہے کہ اب مجھے بذات خود الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دینی پڑے گی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کی ان آرڈر ٹو پروموٹ اے بلو آئیڈ۔ اب اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور ریمیڈی یہ بھی ہے کہ میں ہائی کورٹ میں ان کے خلاف آرٹیکل 62-63 کا مقدمہ دائر کروں، اور اس فیصلے کو بنیاد بنا کے۔ اچھا علی عظیم صاحب، کیا آپ ان کے خلاف 62-63 کا مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں، اسد کیسر صاحب کے خلاف اور مشتاق غنی صاحب کے خلاف؟ میرے ساتھ اس کے علاوہ بھی مطلب کہ اسمبلی کے جو فارمر سیکرٹری ہیں انہوں نے اپروچ کیا ہوا ہے، اور ہم اس چیز پہ غور کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہم جلد از جلد پیٹیشن فائل کریں۔ ٹھیک ہے، علی عظیم افریدی صاحب لائر تھے کفایت اللہ صاحب کے جنہوں نے یہ کیس کیا تھا۔ ناظرین، اس وقت ہم بات کریں گے مشتاق غنی صاحب سے، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں۔ مشتاق غنی صاحب، سروسز ٹرائبیونل نے بڑے سخت الزامات لگائے ہیں آپ پر اسد کیسر صاحب پر کہ آپ میرٹ اور انصاف کا خیال رکھے بغیر آپ نے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے سیکرٹری خیبر پختونخوا اسمبلی کی تعیناتی کی۔ دیکھیں، میرے ابھی ٹوٹل 4 مہینے ہوئے ہیں ایز اے اسپیکر۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ کوئی پرانا ان کا کیس چل رہا تھا اور جس کے اوپر انہوں نے کیا، جبکہ یہ ہائی کورٹ میں وہ ختم بھی ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے ختم نہیں کیا ٹریبیونل نے۔ اور بہرکیف ہمیں جو فیصلہ آیا تھا میرے دور میں اس کو میں نے اسی طرح امپلیمنٹ کر دیا جس طرح ٹریبیونل نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے جو میرے پاس اختیارات ہیں ڈی پی سی کے کہ ہم نے اب سیکرٹری تو کسی کو لگانا تھا کیونکہ انہوں نے سیکرٹری کو ڈیموٹ کر دیا تھا، گریڈ نیچے چلا گیا تھا۔ اب جو ڈی پی سی ہے اس کو میں ہیڈ کرتا ہوں اور میرے ساتھ اختیارات تھے۔ اب اس میں یہ ہے کہ سینئرٹی کم فٹنس، اس بنیاد پہ آپ جو بھی آفیسرز کی فائل آپ کے سامنے ہوگی۔ نہیں مشتاق غنی صاحب، دیکھیں سب سے بڑا اعتراض اس کیس میں جو آج ٹرائبیونل نے بھی اٹھایا کہ 11 اگست 2017 کو نصر اللہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کورٹ نے کالعدم قرار دے دی جو کہ اسپیکر اسد کیسر صاحب نے کی تھی۔ پھر 25 ستمبر 2018 کو جیسے ہی آپ اسپیکر بنتے ہیں آپ نے دوبارہ اسی بندے کو اسی عہدے پہ لگا دیا، حالانکہ کورٹ نے آرڈر بھی دے دیا تھا کہ اس بندے کو نہ لگائیں۔ کورٹ نے صرف ان کے گریڈ کے اوپر وہ تھا کہ 21 گریڈ ان کو کورٹ نے یہ کہا تھا کہ شاید غلط ملا ہے، تو جو 20 گریڈ میں ان کو کر دیا گیا تھا اور اس سے ان کی وہ سیکرٹریشپ متاثر ہو گئی تھی۔ تو یہ اور ساتھ کورٹ نے یہ کوئی انسٹرکشن نہیں دی کہ ہم کس کو سیکرٹری لگائیں، وہ پھر ہم نے اپنا جو اپنا اختیار ہے ہمارے اسمبلی کا جو آئین پاکستان کے تحت ہمیں
हमारे रूल ऑफ बिजनेस में हासिल है, उसके तहत डीपीसी ही है। अब किसी को सेक्रेटरी तो लगाना है, हमें किसी ने किसी को सेक्रेटरी लगाने से रोका भी नहीं है किसी नहीं। मुश्ताक गनी साहब देखें, कोर्ट का फैसला इस वक्त मेरे सामने है। 3 रुकनी ट्राइब्यूनल जिसमें मोहम्मद मुगल साहब थे, हमीद खान कुंडी साहब थे, अहमद हसन साहब शामिल थे, उन्होंने अगस्त 2017 में असद कैसर की जानिब से नसरुल्लाह साहब की तैनाती को गैर कानूनी करार दिया था। प्रमोशन का था ना, तो वो हमने ओबे कर लिया। ये प्रमोशन अगर उस वक्त जैसे कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो हमने तो उसको उसी तरह ओबे कर लिया। नहीं मुश्ताक गनी साहब, कोर्ट का ऑर्डर आपने कैसे ओबे किया? आपने दोबारा अगर उसी बंदे को सेक्रेटरी लगा दिया कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद, ये तो अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई। आपने ओबे तो नहीं किया, अहकामात पे अमल दरामद तो ना हुआ ना। ये उस बंदे को 1 मिनट के लिए नहीं लगाता, अब मैं फिर किस बंदे को लगाऊं? मेरे पास तो 3 ही सीनियर ऑफिसर थे ग्रेड 20 के, नसरुल्लाह साहब, सरवर साहब, किफायतुल्लाह साहब। अब आगे रूल ये कहता है कि इसमें मेरिट और फिटनेस के ऊपर आप लगाएंगे, सीनियरिटी कम फिटनेस। अब एक बंदा है जिसका सिर्फ लेजिस्लेशन में एक्सपीरियंस है, ये दोनों का सिर्फ लेजिस्लेशन में एक्सपीरियंस था, जबकि जिसको हमने लगाया, अच्छा इन दोनों की ACRA भी मुकम्मल नहीं है। नहीं मुश्ताक गनी साहब देखें, आपका मौक़िफ़ एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सर्विसेज ट्राइब्यूनल का आज फैसला आया है उसके कमेंट्स आपके बारे में ये हैं, असद कैसर का बारे में ये हैं कि इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट दैट फॉर्मर एंड प्रेजेंट स्पीकर, आपकी बात हो रही है, असद कैसर साहब की हो रही है, हैड 1 पॉइंट एजेंडा विच वॉज टू प्रोमोट नेपोटिज्म फेवरेटिज्म एट द कॉस्ट ऑफ मेरिट। इस फैसले से हमें शदीद इख्तिलाफ है। एक तो बात यह है कि जो रिप्रेजेंटेशन के 90 डेज होते हैं, अब जब पहला फैसला आया था उसका डिसीजन भी अभी मैंने नहीं किया, और उससे पहले ट्रिब्यूनल कैसे फैसला दे देता है, क्योंकि पहले केस में तो हमने वो भी नहीं किया था। अब उनका फैसला पहले आता है, मेरा डिसीजन बाद में जाता है। क्या पता है मैंने उस अपील को एक्सेप्ट ही कर लेना होता जो मुझे रिप्रेजेंटेशन पहले केस के ऊपर दी गई थी। अच्छा मुश्ताक गनी साहब, उनके जो मुखालिफ पार्टी के लॉयर थे वो भी हमारे प्रोग्राम में, आपने उनको शायद सुना भी होगा, वो ये कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल के फैसले की बुनियाद पर आप और असद कैसर साहब के खिलाफ 62-63 का मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। तो कर दें, उसमें 62-63 से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। अगर हमने कोई गलत फैसला किया है तो वो बेशक ले, हमने तो कानून के मुताबिक किया है। 2 लॉ नोइंग पर्सन, आई एम नॉट लॉ नोइंग पर्सन, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मेरा लॉ मिनिस्टर तो बड़ा ठीक ठाक वकील है, और फिर एडवोकेट जनरल का एडिशनल एडवोकेट जनरल कहता है कि जी ये फैसला ठीक है, ये जो जिसको हम बना रहे हैं सेक्रेटरी, ये मेरिट के ऊपर आता है, फिटनेस के ऊपर आता है, सारी चीजों और सीनियरिटी के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर आ रहा है। अब ये मेरा डिसीजन, देखिए ये जो है अपने अपने इख्तियारात है। हमने एज ए स्पीकर जो मेरी पावर्स हैं वो मैंने एक्सरसाइज की विद कंसल्टेशन ऑफ द लॉ नोइंग पीपल, और उसके बावजूद अब कौन फैसले करेगा? अगर मैं नहीं करता 1 मिनट के लिए, देन हु विल डिसाइड? या आपके सामने इन 3 लोगों की फाइलें आई तो आप किसको सेक्रेटरी बनाएंगे? उसको जिसको कुछ भी नहीं आता, या उसको जो मेरिट के मुताबिक बनाऊंगा। स्पीकर साहब असेंबली भी रन करनी है, देखिए बनू का आदमी है। नहीं मुश्ताक गनी साहब, आपने कहा कि किसको बनाएंगे, तो सर्विसेज ट्राइब्यूनल जो कह रही है कि आपने और असद कैसर साहब ने दोनों ने मिलकर मेरिट को तोड़ा और फेवरेटिज्म को प्रमोट किया। फेवरेटिज्म जी, नो वायलेशन ऑफ मेरिट, रिकॉर्ड हमारे सामने है, आगे जिस भी सुपीरियर कोर्ट में जाएगा सारा सामने आ जाएगा कि हमने किस जगह पे मेरिट को वायलेट किया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके मेरिट कोई नंबरों का तो है नहीं है जी। इसका मेरिट है कि एजुकेशन नंबर 1, अब मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री। अब जो शख्स ये बात कर रहा है किफायतुल्लाह साहब, वो बैचलर डिग्री के ऊपर है, हमने जिसको लगाया वो। चले मुश्ताक गनी साहब, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि आज सर्विसेज ट्राइब्यूनल का फैसला आया, जिसमें बड़े खुल के वाज़े अल्फाज में फैसले में ये लिखा गया है कि मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब और मुश्ताक गनी साहब, जिनसे अभी हमारी बात हो रही थी, वो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उन्होंने फेवरेटिज्म की, नेपोटिज्म की और मेरिट को वायलेट किया। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे नाज़रीन। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।